देखिए poverty ख़त्म नहीं हो सकती. We have to understand that. Only country in emerging economies that has uplifted people out of poverty. BISP is a sort of input, poverty eradication or alleviation. It is income support program. Economic literacy or financial literacy پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لوگوں کو اتنا نہیں پتا الٹریٹ آدمی بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ گریجویٹ لیول تک اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے, جبکہ ایجوکیشن کا تو ایسا پرپس ہے ہی نہیں. کلائمیٹ چینج جیسا افیکٹ پاکستان میں, کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سب سے زیادہ اربن فلڈنگ, جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. السلام علیکم ایوریبڈی, دس از another episode of Liberty Talk. آج کے دن I have a special guest from the academia, Professor مرزا نعمان علی طالب. یہ NDU میں پڑھاتے ہیں and he's an economist by profession. He studied economics from both the UK. He's got an MPhil from the UK and a PhD from China, which is very different. Normally we don't find a lot of Chinese qualified individuals in Pakistan. اب تھوڑا سا ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو گیا, بٹ they bring a new perspective. Normally ہمارے ویسٹرن ٹاٹ ایکیڈیمکس جو ہیں وہ ہی ہوا کرتے ہیں, اور ان سے جو ان پٹ آیا کرتا ہے it's something that we're used to, but اگر دیکھا جائے پچھلے 10, 15, 20 سال کے اندر تو actually most of the growth models they're coming from China. So this is, I think, will be a very interesting conversation. I'm very excited to have you here. Noman Saab, how are you doing? Thank you so much. I'm doing well. Thank you for inviting me for this session, and I hope that it is going to be very productive. Well, I really hope so. So I think one of the major topics of your interest is actually poverty. Now, normally تو economists کو آپ دیکھتے ہیں تو they're gravitating towards macro economy یا کسی قسم کے اور analytical position میں بھی policy development side کی طرف بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن poverty کی طرف جو ہے بہت کم economists کا انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کا کیسے ادھر رجحان بنا, اور why do you think it's important? Well, whenever we talk about the poverty and especially the idea that I've got, یہ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوا, اور جو سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہاؤ دی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آر الائنڈ ویئر دی ورڈ نو پاورٹی ایگزسٹس ان دی بگننگ. بلکہ بتائیے گا ضرور, کیونکہ ہمارے آڈینس میں بھی سم آف دم آر ناٹ فیملیئر. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو تھوڑا سا سمجھائیں. دیر ہیز بین a lot of discussion about how the sustainability may exist. So it started from Millennium Development Goals developed by Jeffrey Sachs and Kofi Annan. At that time he was Secretary General of United Nations, and academia plus practice joins together, and they brought something as Millennium Development Goals, which further got named as Sustainable Development Goals. So there are 17 goals. We are familiar with, most of the people are familiar with it, especially when we talk about economists and academia and people in practice. So whenever we talk about these goals, we always consider about these 17 goals. Most of them are related, or I would say they are related with these 4 parts. The first part is about the economic well-being. The second one is social inclusion. The third one is environment aspect, and the fourth one is related with cooperation and how the cooperation may work. Right. So if you talk about these 4 aspects, the SDGs basically revolve around them, and 17 goals, they basically have more than 150 targets. Sahi. And out of those more than 150 targets, they have more, I think around 300 indicators. Wow. Related with these 17 goals. All right. So there are stages and steps that have been mentioned as per each sustainable development. اچھا, تو آپ کے خیال میں جو ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں سے سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے کون سے گولز ہیں؟ دیکھیں, it depends. I always mention this point because priorities do matter. So when we talk about economic well-being, so all the indicators that are related with economic well-being are always important. When we talk about social inclusion, it also relates with economic well-being.
So when we talk about this word poverty, education, health, all these are related with economic well-being. So how do we look forward to it? That's important. So when we talk about poverty, what are those models and methods that we follow for that particular goal to achieve? So the outcome matters out of the certain indicators mentioned by the Sustainable Development Goals. डॉक्टर साहब आजकल अगर आप देखें तो ऑक्सफैम जैसे इदारे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, एक इक्वालिटी का एजेंडा पुश करते हैं. आपके ख्याल में पॉवर्टी और इक्वालिटी जो है वो क्या एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, या क्या हम अगर मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर लें सोसाइटी में तो क्या हम पॉवर्टी को ओवरकम कर जाएंगे? देखिए, whenever we talk about poverty, it is a term that has evolved with the passage of time. From head count ratios, कि अफराद का जो गुर्बत का जो तनासब है वो पर पर्सन कितना रहा है, आउट ऑफ 1000 पीपल हाउ मेनी पीपल आर पुअर. ठीक. उसके साथ साथ आजकल जो पोवर्टी के इंडिकेटर्स डेवलप हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसमें मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की बात होती है, ठीक, जिसमें रिलेटिव थॉट एग्जिस्ट्स कि गुर्बत एक इंसान गरीब किस तरह हो सकता है. वो एजुकेशन वाइज गरीब है, वो हेल्थ वाइज गरीब है, या वो सिर्फ इनकम रिलेटेड. ये क्या डिफरेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से? लेकिन रिवॉल्व किया है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो HDI वाज एग्जिस्टिंग बिफोर. महबूबुल हक साहब ने बड़ा काम किया इसका, बिल्कुल. और महबूबुल हक साहब के बाद with the passage of time things have gone progressive in terms of understanding the indicators of poverty. तो उसमें this multi-dimensional poverty index को जो है वो आजकल ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि poverty अगर उसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर को लेकर कंसिडर की जाए तो हो सकता है कि वो उसमें चीज़ें इवॉल्व कर चुकी हैं. इनकम लेवल्स जो हैं वो गुर्बत को उस तरह डिफाइन ना कर पाते हों. मैं इसकी मिसाल ये दे देता हूँ कि क्या अमेरिका में गुर्बत एग्जिस्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है. गुर्बत करती है, लेकिन उस गुर्बत का मतलब क्या है? इसी तरह चाइना ने गुर्बत से लोगों को निकाला. एक फेमस बात की जाती है कि चाइना इज द ओनली कंट्री इन इमर्जिंग इकोनॉमीज दैट हैज अपलिफ्टेड पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी. तो वो जो अपलिफ्ट मिला है लोगों को, वो पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं? क्या वो सोशल इंक्लूजन से रिलेटेड है? क्या वो इकोनॉमिक वेलबींग से रिलेटेड है? सो डेफिनेटली ये रिलेट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ. लेकिन हमने किस तरीके से अपनी सोसाइटी में इसको देखना है, उसके लिए हमें अपनी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो inequality exists throughout the world. Probably when we talk about the most progressive nations in the world, their biggest problem is also income inequality. Okay. तो हम उसको मेजर भी करते हैं डिफरेंट वेज के साथ. कीनी कोफिशिएंट के साथ भी मेजर किया जाता है उसको. इट डिपेंड्स अगेन आई वुड से कि हम किस तरीके से इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हैं. वी नीड सर्टेन. डॉक्टर साहब, आपने एक वो मेंशन किया जैसे कि अमेरिका के अंदर पॉवर्टी नहीं होती, तो आई वाज रीडिंग समवेयर कि अमेरिका में जो पॉवर्टी है व्हाट दैट मींस इज कि आपके घर में फिर भी फ्रिज होगा, आपके पास फिर भी माइक्रोवेव होगा और आपके साथ टेलीविजन भी होगा. इट्स नॉट द सेम इन पाकिस्तान. अब आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के आपने एक्चुअली काफ़ी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे आप रहे हुए हो और आपने देखा है फर्स्ट हैंड कि किस तरह चलती है दुनिया. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पॉवर्टी किसी तरीके से डिस्टिंक्ट और यूनिक है दूसरे मुल्कों से? आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान की पॉवर्टी को और उसके ओरिजिन को कहाँ पे आप ट्रेस करते हैं? देखिए, हर स्टेट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नेशन स्टेट्स, दे हैव देयर ओन यूनिकनेस. देयर डेमोग्राफिक्स आर डिफरेंट. So whenever we talk about the factors of demography, we cannot forget the geography factors. क्या हमारे मुल्क में लोग प्लेटोज में ज़्यादा रहते हैं, या जो हमारा डोमिनेंट कल्चर है वो प्लेटोज का है, वो कोस्टल्स का है, प्लेन लैंड्स का है, माउंटेन्स का है?
So Pakistan is a very diversity بہت زیادہ ہے ہمارے ملک Geographically. جیوگرافک. سو ہاؤ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لاٹھی سے سب کو کیسے آپ ہانک سکتے ہیں. سو دیر از آلویز یونیکنیس دیٹ ون نیڈس ٹو ایڈریس. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آؤٹ آف پروونسز 4 پروونسز اگر ہم پرائمریلی اگر بات کریں تو 4 پروونسز کے اندر ماؤنٹین رینجز کتنے ہیں, ڈیزرٹس کتنے ہیں, اور ان کے اندر بسنے والے لوگ کتنے ہیں. تو کیا کلچر ڈفرینٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی ہے. اور اس کلچر کے ڈفرینس ہونے کی وجہ سے کیا اکنامک ویل بینگ اور سوشل انکلوژن کا سیم ماڈل سب پر اپلائی ہو سکتا ہے؟ سو دا آنسر از نو. یو نیڈ دا یونیک ماڈلس ٹو ایڈریس آل دیز فیکٹرس. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہمارے یہاں یہ آتا ہے کہ کلچر از ڈریون بائی دی جیوگرافی. بالکل. سو if I would say کہ کیا کراچی میں رہنے والے لوگ لاہور کے رہنے والے لوگوں سے مختلف ہیں؟ دا آنسر از یس. ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے. کیا بلوچستان میں رہنے والے لوگ KPK میں رہنے والے لوگوں سے مختلف ہیں؟ دا آنسر از یس. اب اس میں جب بھی ہم جیوگرافی کی بات کرتے ہیں تو دا ورڈ ریسورسز جمپس ان. ریسورس کے اوپر ہی سب کچھ بلٹ ہوتا ہے. تو ریسورس کلچر کے ساتھ لنکڈ ہے. وٹ ایور آئی کنزیوم اٹ مسٹ بی ایگزسٹنگ ود دیٹ پرٹیکولر جیوگرافی فیکٹر اوور دیئر. اس کی فرٹیلیٹی آف سوائل ہے تو ایگریکلچر ایگزسٹ کرے گا. تو ایگریکلچر کی ایگزسٹ کرنے کی وجہ سے وہاں پر جو کلچر ہے, جو ڈیموگرافکس ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گی. I want to explore this question with you کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ایک اسٹنٹنگ کا جو ہے ایشو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, اینڈ آئی گیس دس از ون انڈیکیٹر آف پاورٹی. لیکن وہ اسٹنٹنگ کا ایشو جو ہے وہ کنٹینڈ ہے بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقوں کے اندر. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے کیس کے اندر دیر آر سم شارٹیجز آف ریسورسز. تو آپ اگر صوبوں کو دیکھیں, سیپریٹلی دیکھیں, تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ ان کی پاورٹی جو ہے یہ کس طرح ایگزسٹ کرتی ہے؟ پنجاب میں کیا ہے؟ دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ دو اکنامکس میں ہمیشہ ہم ایک ورڈ کی بات کرتے ہیں جس کا مطلب ہے اسکارسٹی. وی آلویز ٹاک اباؤٹ اسکارسٹی. سو وین ایور وی ٹاک اباؤٹ اسکارسٹی سو دیر مسٹ بی سم ابنڈنس ایز ویل. رائٹ. تو ابنڈنس کے اوپر اور اسکارسٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے کلچر جو ہے وہ ایمرج کرتا ہے اور اس کی اکانومی بھی ایمرج کرتی ہے. سو اف یو جسٹ کیپ فوکسنگ آن پیپل, what about the land and its connectivity with the people? So یہ فیکٹر ہم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں. جب بھی ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے لینڈ آتا ہے. بالکل. although کارل ڈگلس پروڈکشن فنکشن میں یا باقی whenever we talk about ڈیوڈ ریکارڈو اور جتنے بھی ہمارے فیمس اکانومسٹس ہیں, کینیزین اور پوسٹ کینیزین, کلاسیکل اور نان کلاسیکل جتنے بھی ہیں, اس میں ہمیشہ کیپٹل اور لیبر کی بات ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کو کہیں نہ کہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. سو واٹ اباؤٹ دا لینڈ اینڈ اٹس کنیکٹیوٹی ود دا پیپل؟ واٹ اباؤٹ دا ریسورسز؟ سو جیوگرافی میٹرس. جیفری سیکس جس کی میں نے پہلے آپ سے تذکرہ کیا کہ جو اس نے ایک بک بھی لکھی اینڈ آف پاورٹی, 2005 میں وہ پبلش ہوئی, آج 2025 ہے. And that guy who has mentioned in that particular book, he is a great professor, I would say. میں نے اپنا جو PhD کا تھیسس ہے اس میں جیفری سیکس کے ہائپوتھیسس کو اور ڈیرن اسمگلو کے جو کہ انسٹیٹیوشنل اکانومسٹ ہے اس کے جو ہائپوتھیسس ہے اس کا کمپیریزن کیا ہے, اور اس میں کرٹیسائز کیا ہے ڈیرن اسمگلو کو اس بات کے اوپر کہ the unique factors of geography has been ignored. That's why the institutions that is extractive or inclusive institutions have been talked about. It is not in one of his research articles, very famous research articles, Reversal of Fortune and the World Income Distribution. Darren Esmoglu categorizes the
population density as a proxy of development of institutions. So in my cases, I have criticized it. And I said it is not the population density. It is the geography and the factors of geography that determines population density. Interesting. इसकी एक मिसाल ये दे देता हूँ. एग्रीकल्चर जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है. इस वजह से एग्रीकल्चर एक्सपैंड करता है वहाँ पर. और एक्सपेंशन का मतलब है द मोर पीपल विल बी एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. बिल्कुल. So if the people are employed in agriculture and population density is increasing, it is ultimately that geography factor which is letting that population density to increase. Yeah. So there is a factor. That's a problem that we have neglected. So although it is a scholarly work that has been done by Darren S. Muglu and Jeffrey Sachs, but I look towards that in modern times, one has to understand the geography factors and its connectivity with the people for the economic growth. Otherwise, there are certain models that are existing in the world where people talk about export-led growth. Okay, how does export happen? It is based on resources. जो चीज़ abundant है वो जाएगी. Definitely, abundance does matter. तो अब हमने अगर एग्रेरियन इकोनॉमी से निकलना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें अपने मॉडल्स खुद बनाने पड़ेंगे विद द लेसन्स लर्नड फ्रॉम अदर नेशंस. आप ने अब ऑब्जर्व किया है, काफ़ी अरसे से आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की अप्रोच पॉवर्टी की तरफ कैसी नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि व्हाट इज़ द राइट वे गोइंग फॉरवर्ड? इज़ इट कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके लोगों को पॉवर्टी से निकालें या हमें सोशल सेफ्टी नेट जो है वो पहले देना पड़ेगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी दोनों को देखना पड़ेगा. ठीक. With the passage of time, जो priorities हैं different governments की, there has been a visibility that poverty has been under discussion. Agenda पे. Yes, but priorities differ. For example, if we talk about housing, so if the first priority is housing, why? Why not food? So if it is food, what about the clothing? So roti kapda makan एक अप्रोच आई. उसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट्स के अंदर हमने डिफरेंट अप्रोचेस को देखा. प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है वो हमारे सामने आया. उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग प्रोजेक्ट वो हमारे सामने आया. लेकिन हम इस चीज़ को भूल गए हैं, इंसान की ज़रूरत जो है वो पूरी करने की बजाय उसको वो मौके दिए जाएं जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बने, ताकि वो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की बात करे. क्योंकि अगर मैं मिसाल देता हूँ कि नेशनल इनकम अकाउंट्स के अंदर जो सेल्फ कंजम्पशन है, मेरे पास एक फील्ड है 4 एकड़ का अगर, और मैं उसके ऊपर खुद ही अपनी कंजम्पशन के लिए उगा भी रहा हूँ और उसी से खा रहा हूँ, तो नेशनल इनकम अकाउंट्स में नहीं आएगा, नहीं नजर आएगा, बिल्कुल मेजर ही नहीं होगा. सो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं वो भी सामने नजर नहीं आएंगी. बिल्कुल. फिर इसी तरीके से टैक्सेशन का मसला सामने आ जाएगा. ठीक है. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट वी इग्नोर. तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें उस ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जहाँ पर हमें लोगों को एम्प्लॉयड करना है, जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है ताकि वो एम्प्लॉय हो सकें. अब इसके अंदर सर्टेन मॉडल्स हैं कि वो कौन सा फर्स्ट स्टेप है जो किया जाए. उसमें चाइना से अगर हम सीखें तो उन्होंने डेमोग्राफिक्स को कंट्रोल करने की बात की, वो वन चाइल्ड पॉलिसी. अब वो चेंज हो गई है, लेकिन वन निगलेक्ट्स दैट फैक्टर कि उनके यहाँ एक हुकू सिस्टम है. वो हुकू सिस्टम ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट आर योर राइट्स टू लिव इन अर्बन एरिया एंड व्हाट आर योर राइट्स टू लिव इन रूरल एरिया. तो अब वो जो रूरल एरिया है उसमें वन चाइल्ड पॉलिसी किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अर्बन एरियाज. अगर मैंने अर्बन एरिया में अपनी लाइफ
आपको अब if I want to settle down in urban areas, so one has to understand that there is a cost of it. And that cost is not only monetary, but it is also a social cost that you have to bear. So उसके लिए जो हमारी migrations के factors हैं, वो pull and push factors जो हैं वो भी कहीं ना कहीं control हो जाते हैं. So if I want to go पाकिस्तान का एक opportunity भी समझ लें उसको, एक challenge भी समझ लें कि population एक challenge है. اور وہ ایک opportunity بھی ہوتی ہے, because every challenge brings the opportunity as well. If you perform well with that challenge, it becomes an opportunity. Right? China نے اس کو فائدہ اسی سے اٹھایا کہ ان کی abundance تھی population کی, so they've started working on that abundance rather than looking towards کہ ہمارے پاس cars کیا ہے. اس کے لیے جو governance کے models ہیں, they are also very important to be understood. کہ ہمیں کس طریقے سے چیزوں کو کرنا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک the most difficult part جو کہ think tanks میں I always appreciate think tanks like Prime جو اس چیز کے اوپر بات کرتے بھی ہیں. The most important factor, the most important thing to understand is these think tanks think. And thinking is the most difficult part. So that's when you think, so you always talk about ethics of thinking. So when we talk about ethics of thinking, here comes the Aristotle. So how we behave defines our ethics. So that is also an issue of behavioral economics in Pakistan. Yeah. تو میں اگر سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہوں تو میں غریب ہوں. اور اگر میں اپنے ریسورسز کے اندر مجھے اپنی لمیٹیشنز کا بھی پتہ ہے اور میں بریڈ اینڈ بٹر ارن بھی کر رہا ہوں اور اینڈ آئی ایم ہیپی, Nothing better than that. so there is a difference of behaviors. اچھا, میں I'll go back to آپ نے کہا کہ employment opportunities I think are the way to get people out of poverty. تو جو BISP جیسے پروگرامز ہیں, آپ ان کو do you think they're a waste of time? نہیں, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہے. BISP is a sort of input جس میں آپ it's not poverty eradication or alleviation. It is income support program. Income support. So income is just one indicator of poverty. بالکل صحیح. ایجوکیشن, ہیلتھ, Yes. ان کو بھی دیکھنا. اب پاکستان جیسے کنٹریز میں جہاں پر جو ہیلتھ کا اسٹرکچر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اس کو آپ دوسرے کنٹریز سے ڈفر کرتا ہے. اس کے ریزن بتا دیتا ہوں. پاکستان میں ڈائبٹیز از آن اے ہائی رائز. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیکس, کینسر, so you need fundings of it. You need capital for that to address. Secondly, you are contributing to the global society of the research conducted in those hospitals on the unique cases. بالکل صحیح. تو وہ جب آپ کو کیپٹل ملتا ہے, so how you productive you are with those capitals brings the efficiency. I see. اسی طرح ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کا بھی یہی فیکٹر ہے کہ how to educate, what to educate. ڈاکٹر صاحب چلو ہاؤ ٹو ایجوکیٹ, واٹ ٹو ایجوکیٹ صحیح اپنی جگہ, لیکن یو سی کے آلموسٹ 30 to 40% آف پاپولیشن جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے اور وہ جا ہی نہیں رہے اسکول, ایون دو آپ کے پاس اسکولنگ کا انفراسٹرکچر شاید جیوگرافکلی ویل ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. اینڈ سیم گوز فار ہیلتھ کیئر آلسو کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے, گورنمنٹ کا وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور سستی میں کر رہا ہے. اینڈ سیم گوز فار دا اسکولس. تو آپ کے خیال میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے واٹ آر وی مسنگ جس کی وجہ سے اتنے سارے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اور اتنے سارے لوگ ابھی تک ہیلتھ کیئر کو جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ دیکھیں دیر آر مینی فیکٹرز بیہائنڈ اٹ, لیکن ہمیں مجھے اس جو سمجھ آتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جب تک مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ میرے انکم پیٹرنس کیا ہیں, مجھے ایجوکیشن کی سمجھ نہیں آئے گی. میں ایک مثال یہ دیتا ہوں, فائنینشیل لٹریسی پاکستان کے اندر کیسی ہے. یو ول فائنڈ آؤٹ دیٹ پیپل
میں مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ آپ کے یو آر اسٹوڈنٹ آف اکنامکس سو ٹیل می واٹ از دی اکنامک ماڈل آف یور ہاؤس. ہی واز ان اے شاک کہ سر ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہاں ہوتا ہے. آپ کے کہیں نہ کہیں سے انکم آ رہی ہوگی, اس کے اوپر ایکسپینڈیچرز ہوں گے, پھر کچھ سیونگس ہوں گی, اس کی بیس پر انویسٹمنٹس ہوں گی. پھر اسی طریقے سے آپ جو ہاؤس ہولڈ کے اندر پوری اکانومی رن کرتی ہے, سو ڈو یو ہیو انڈرسٹینڈنگ آف اٹ. اس کے بعد ہی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. سو ہی براٹ سم ماڈلس ان فرنٹ آف می, بٹ اسٹل آئی وڈ سے اکنامک لٹریسی اور فائنینشیل لٹریسی پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کچھ ماڈلس ہوتے ہیں, اور ان ماڈلس کی بیس کے اوپر وی کین امپروو آور سیلفس. ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس چائنا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اسٹرکچر جو گورننس کا اسٹرکچر ہے اس کو اگر ہم پس پردہ ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے, تو ہمیں کچھ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤسنگ کو ایجوکیشن کے ساتھ کیسے لنک کیا جائے. کیا ایجوکیشن ہمارے ہاں ایک سورس ہے کہ ہم نے صرف اپنی انکم کو امپروو کرنا؟ ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر پاکستان میں زیادہ تر لوگ گریجویٹ لیول تک اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے, جبکہ ایجوکیشن کا تو ایسا پرپس ہے ہی نہیں. سو انکم اینڈ ایجوکیشن they are unique in their own senses, yet they coincide with each other sometimes. لیکن ہم نے اس کو سول پرپز آف انکم کنسیڈر کیا ایجوکیشن کو. میں نے اس سے پہلے بات کی بیہیویئر کی, ایتھکس کی, وہ ایجوکیشن ڈٹرمن کرتی ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے. You will find out that a person who is educated, and when we have to see that what education means in Pakistan, اور اس میں یہ ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ڈگری ہے, جبکہ ایسا مطلب نہیں ہے بالکل. ایک الٹریٹ آدمی بھی ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے جو پڑھنا نہیں جانتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ بیہیویئر. So if the behavior is getting improved, and because of that behavior you achieve the efficiency, so what else you require? اس طرح کے آپ کو بہت سارے ایگزامپلس ملیں گے ایکچولی, ایسے بزنس مین جو نہیں پڑھے ہوئے لیکن اس کے بعد in the practical world they've developed their skills and they've. اچھا, ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا. ہمارے پاس جو ورکنگ کلاس ہے اس کو اپرچونیٹیز دینی پڑیں گی کہ وہ لوگ بزنس والی سائڈ پر آئیں, سو دیٹ دا پاورٹی میں گیٹ ایڈریسڈ. دیکھیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ میرے پاس ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں ایگریکلچرل لینڈ موجود ہے, لیکن آئی پریفر ٹو بی in a working class somewhere in service sector on a very petty job. Why? Because I don't need to work and I have to sit. وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہی اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ کی جو ورکنگ کلاس ہے وہ تو انکریز کر رہی ہے, لیکن جو آپ کا ریسورس ہے وہ ان یوٹیلائزڈ رہتا ہے, یا اگر وہ یوٹیلائز ہو بھی رہا ہے تو اٹ از ناٹ اچیونگ اٹس میکسیمم ایفیشنسی. تو دیٹس اے پرابلم. In my knowledge, چائنا کے اندر اسپیشل اکنامک زونس کریٹ کیے گئے جس کے اندر انہوں نے بزنس کو تھوڑی سی چھوٹ دی, لوگوں کے لیے ادھر سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ ہوئی, اور بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں انہوں نے آ کے میجرلی امپلائمنٹ کر کے لوگوں کو انگیج کیا اکانومی کے اندر. اب پاکستان کے اندر بھی یہ تھاٹ رہا ہے اور ہے کہ ہمارے پاس آئی تھنک انڈسٹریل زونز ہیں, ایکسپورٹ پروموشن زونز ہیں, ہمارے اسپیشل اکنامک زونس ہیں, ہمارے پاس شاید مائننگ کے اسپیشل زونس, اس طرح کر کے بھی کچھ بائیفرکیشن ہوئی ہوئی ہے. اب یہ جگہیں جو ہیں یہ دیز آر سپوز ٹو بی سورسز آف لارج امپلائمنٹ, لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ اس طرح کے ماڈلس پاکستان میں دے آر ناٹ ریئلی ٹیکنگ آف. تو آپ کے خیال میں ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے یہ, یا کچھ غلطی ہوگی ہم سے چائنا سے اڈاپٹ کرتے ہوئے؟ کوئی بھی چیز میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا ہے, اڈاپٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی ڈیموگرافکس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, جو شاید کہیں نہ کہیں ہم مس کر دیتے ہیں. دیکھیں, ڈیموگرافک سروے از ناٹ سفیشینٹ. واٹ وی ڈو از کہ پی بی ایس نے ایک سروے بنایا, پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس نے وہ سروے لانچ کیا. میں کہیں گیا ہوا تھا, ادھر ہی پی بی ایس گیا ہوا تھا, ایک سیمینار تھا,
I raised this question اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ جو اسٹرکچر ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس میں جو آپ سرویز کرتے ہیں وہ سروے آپ یہاں پر ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر آپ فلوٹ کر دیتے ہیں جہاں پر ایک جو ٹارگیٹڈ ایریا ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو ڈو مطلب، اور وہ جو کلیکٹر ہے، جو ڈیٹا کلیکٹر ہے، وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے وہ کون سے ایتھکس کو فالو کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارے لوکل وہاں کے ہی لوگ ہیں، ہمارے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم وہیں پر اسٹیشنڈ ہیں تو ہم ان کے ذریعے ڈیٹا لے لیتے ہیں. نیٹ ورکس ہے ان کا. بالکل. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سرویز کے باوجود بھی ہم ڈیزائر ٹارگیٹس کیوں اچیو نہیں کر پا رہے؟ سرویز تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرویز آر ناٹ سفیشینٹ. یا تو ہم کوئی انفارمیشن مس کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہوتا ہے وہ میتھڈ ہوتا ہے، میتھڈ آف کلیکٹنگ ڈیٹا. سو دیر آر ٹو ویز. آج کل کا جو دور ہے اس میں ٹیکنالوجیکل سوفسٹیکیشن ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کے تھرو پاورٹی کو ایڈریس کرنا. دیکھیں پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. دیکھیں ریالٹی بیسڈ چیز ہے کہ پاورٹی کی ناٹ بی ایلیمینیٹڈ. SDGs کے اندر بھی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے نو پاورٹی. اٹ ڈز ناٹ سے دیٹ پاورٹی eliminated or annihilated. All right, so it says no poverty. So it talks about certain dimensions of poverty. We have to understand them, and then we have to understand the indicators. جیسا میں نے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ان کی سینرجیز ہیں آپس میں، جتنے بھی SDGs ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، وہ ہیلتھ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، وہ انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہے. تو اگر میں ایسے انوائرمنٹ میں رہتا ہوں جو سلمز ہیں، سو آئی ہیو اے ہاؤسنگ ایشو، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ میں نے لفظ روکنا یوز کیا ہے یہاں پہ. دیٹ مینس ہمیں مائگریشنس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنٹ انفراسٹرکچر ہے اربن ایریاز کا، آپ نے کراچی کا حال دیکھ لیا، تو کراچی کے ساتھ ساتھ آپ لاہور، اندرون لاہور کا حال دیکھ لیں، تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے ود دی اسپل اوور آف پاپولیشن. پاپولیشن جتنی ایکسپینڈ کرتی جائے گی، انفراسٹرکچر اتنا انیڈیکویٹ ہوتا جائے گا. ہاں، تو دیٹس اے پرابلم. لیکن آپ کا خیال نہیں ہے کہ جو مائگریشنس ہوتی بھی ہیں رورل ٹو اربن، وہ اسی انٹینٹ سے ہوتی ہیں کہ غربت کو اوور کم کیا جائے؟ انفیکٹ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رورل ایریاز کے اندر ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی، تو پھر وہ اربن ایریاز کی طرف آتے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے پاس اپرچونیٹیز اگر دیہات میں نہیں ہیں تو psychologically I would think for better opportunities and I would go towards urban areas. لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اربن ایریاز کا برڈن بڑھ جائے گا، اس کی وجہ سے اربن سپرال ہوگا، کنجیشن بڑھے گی، which has its own cost. انوائرمنٹل کاسٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کلائمیٹ چینج جیسا افیکٹ، پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے افیکٹ سب سے زیادہ اربن فلڈنگ، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے 50,000 لوگوں کی ایک پاپولیشن ہے سلم ایریا میں، اگر میں اس کو بچاتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرا روڈ نیٹ ورک تباہ ہو جائے گا، تو پانی تو کہیں نہ کہیں جائے گا. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از ٹو کنسیڈر دیٹ ہاؤ مائگریشنس کین بی اسٹاپڈ. اس کے لیے سرٹن ماڈلس ہیں، وی ہیو ٹو کیپ فوکسنگ آن دیم. ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کو میں ابھی جیسے اسلام آباد کا ایگزامپل دیتا ہوں. اسلام آباد اب ایک کمپلیٹلی پلانڈ سٹی تھا، ٹھیک ہے، ہر چیز ڈبا ڈبا ڈبا، اگر آپ میپ پہ دیکھیں اس کو. لیکن ادھر آئی تھنک ایک پلاننگ میں شارٹ کمنگ جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ ادھر نہیں بنائی گئی. تو اسلام آباد جب بن رہا تھا، اور ابھی بھی بن ہی رہا ہے، آپ کے سامنے ایکسپائرڈ ہی ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر نا بار بار فرینچ کالونی اور وہ والی بستی اور وہ والا سلم کھل جاتا ہے، بیکاز ہمیں لو کاسٹ لیبر کی تو ریکوائرمنٹ ہے لیکن ہمارے پاس لو کاسٹ ہاؤسنگ نہیں ہے. اب مطلب وہ اصل میں تو اس کیوس کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ تو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اس کے ساتھ غربت بھی کریٹ ہو جاتی، بیماری بھی کریٹ ہو جاتی ہے، اور انسیکیورٹی میجر کریٹ ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر جس چیز کا جو ایک افیکٹ آتا ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر کہ ہمیں ہمارے جو
ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کہیں نہ کہیں امپروو ہوئے ہیں. بالکل صحیح. جہاں پر اموات کا جو تناسب ہے وہ اموات کا تناسب جو پہلے تھا وہ اب کم ہو گیا ہے, لیکن آج بھی 14 سے 15 ہزار لوگ پر ڈے پاکستان میں مرتے ہیں. تو اس کی جو اموات کا جو تناسب ہے اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اکانومی کتنی انوالوڈ ہے. ڈیتھ ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مرا ہے, اب اس میں آپ کلاسز کو ڈیفائن کر لیں جس میں وہ لوگ جو غریب ہیں, غریب کا مطلب جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, ایبسولوٹ پاورٹی کی بات کر رہا ہوں. ریلیٹیو پاورٹی تو ہر جگہ ڈفرینٹ ہے, تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کمپیئر کرنا. ٹھیک ہے. سو واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر از کہ وہ لوگ جو پاورٹی لائن سے اوپر ہیں لیکن لوور مڈل کلاس ہیں, پھر اسی طریقے کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. دیر از اے فیسٹیوٹی انگیجڈ ود اٹ. اوکے. جب کوئی انسان مرتا ہے ہمارے ہاں, اچھا, اس کا ایک پراپر اکانومی کا ایک فیکٹر ہے جو وہاں انوالوڈ ہے, جس میں ون ٹائم ایکسپینسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جس میں ویک کے ایکسپینسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. دیٹ از آور کلچر, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور پھر اس ویک کے بعد ہمارے ہاں ایک منتھ کے حساب سے بھی منتھلی ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایئرلی میں جس طرح ہم برسی وغیرہ مناتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں. میرے ایسٹیمیٹس کے مطابق یہ تقریباً 20 سے 22 ارب روپے سالانہ کی اکانومی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بزنس ایکٹیویٹیز اس کے اندر انوالوڈ ہیں وہ اپنی پاورٹی کے انڈیکیٹرز کو امپروو کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. انٹرسٹنگ. کیونکہ 22 ارب روپیہ سرکولیٹ ہوتا ہے, ٹرانزیکشنز میں موو کرتا ہے, تو ان ٹرانزیکشنز کی وجہ سے کیا غربت ایڈریس ہو رہی ہے. دیٹس اے پرابلم. اب اسی سے آپ آگے چلے جائیں, ہمارا برتھ ریٹ بہت ہائی ہے. برتھ ریٹ بہت, ٹھیک ہے. انفنٹ مورٹیلٹی بھی ہائی ہے. جی, انفنٹ مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, میٹرنل ڈیتھ ریٹس بہت زیادہ ہیں. جی. لیکن ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی یہاں پہ کہ اس سارے فیکٹرز کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کی ایک فیسٹیوٹی بھی انوالوڈ ہے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک کلچر ہے. ہاں, یہ بلکہ دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بزنس آف ڈیتھ ہے اور جو بزنس آف برتھ ہے اور میرج, اس میں پیسے کبھی بھی نہیں ختم ہوتے. اب آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ پورے سال میں جتنے بھی لوگ, آپ دیکھیں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, اسی طریقے سے برتھ کا کوئی سیزن نہیں ہوتا, وہ کنٹینیوس ہے, اور ڈیتھ کا بھی کوئی سیزن نہیں ہوتا, وہ بھی کنٹینیوس ہے. سو اکارڈنگ ٹو مائی ایسٹیمیٹس یہ تقریباً 140 سے 150 ارب روپے کی بنا گیا. اور اس میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس میں سے کتنی ٹیکسڈ ہیں, بیکاز آر دے پارٹ آف فارمل اکانومی اور ناٹ. بالکل انفارمل میں ہی زیادہ دے آر پارٹ آف فارمل انفارمل اکانومی. تو کیا اس کو ہم فارمل اگر کریں تو, کیونکہ پاورٹی تو انفارمل سے ایڈریس نہیں ہو پا رہی, جو غریب ہے وہ غریب ہے, اس پہ برڈن آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی میں فلانا مر گیا ہے تو مجھے قبر کے بھی پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے, میرا بھائی فوت ہو گیا تو مجھے قبر کے پیسے دینے ہیں, مجھے جو ہے وہ ون ٹائم ایکسپینس ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ کفن والے کے پاس جائے گا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی جو لوگ اس کے پاس آئیں گے ان کو کھانا کھلائے گا. تو وہ جو کھانا پرووائڈ کر رہا ہے کیا وہ بھی غریب ہے؟ حالانکہ وہ تو پیسے لے رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ غریب ہے. تو دیٹس اے پرابلم کہ ہم اس کو ابھی تک ایڈریس کیوں نہیں کر پائے. تو گورنمنٹ کی انٹروینشن یہاں پر کیسے ضروری ہے, اس کی ریزن یہ ہے